अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 10। हारून और हाले जब हसन के कमरे में दाखिल हुए तो वो मुंह दीवार की तरफ जानिब मोड़े बैठा था, ऐसा कि उन दोनों की तरफ पीठ थी। हाले मशकूक सी आगे आई थी। झींगे, क्यों बुलाया है मुझे? और ये मुंह क्यों उस तरफ कर रखा है? कमर पे हाथ रखे आंखों की पुतलियां सुकेड़े पूछ रही थी। पहले वादा करो, मुझे जज नहीं करोगी। आखिर को मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी खूबसूरती पे हक है। उसकी आवाज़ कुछ अलग अलग सी लग रही थी, जैसे मुश्किल से बोल रहा हो। अब के हारून भी मशकूक हुआ था और हाले के सामने से गुजरते हुए फौरन हसन के सामने जाकर खड़ा हो गया था। और फिर 2 सेकंड बाद ही उसका बुलंद सा कहकहा पूरे कमरे में गूंजा था। हाले ने आगे बढ़कर हसन का चेहरा देखा और फिर अगले सेकंड वो भी पागलों की तरह हंसने लगी थी। हसन, जो कि ब्लैक चारकोल ब्यूटी मास्क लगाए बैठा था, उन दोनों को हंसते देख खफीफ सा मुंह छुपाने लगा। अल्लाह अल्लाह हसन, ये तुमने क्या किया है? वो पेट पकड़े हंसती जा रही थी। हारून ने हंसते हुए अपना मोबाइल निकाला था और हसन की तस्वीर बनाने लगा। हारून भाई, ना करें यार। वो रुहासा सा हो गया था। ये ये क्यों लगाया है तुमने? वो हंसते हंसते बमुश्किल बोली थी। उसकी आंखों में पानी भर गया था। यही हाल हारून का था। वो नीचे बैठकर गर्दन पीछे फेंके हंसता जा रहा था। मैंने यूट्यूब पे देखा था ये, और ईशा, मिधत की शादी पर मिलने वाली लड़की, उसको भी कई बार लगाए हुए देखा था। तो आज तुम्हारे कमरे में जब गया तो ये मिल गया और मैं ले आया और लगा तो लिया, लेकिन जब उतारने लगा तो मेरी स्किन इतना खींचने लगी, इतना दर्द करने लगी थी। इसीलिए तुम्हें बुलाया और तुम हो के हंसे जा रही हो। वो जैसे रो देने को था। हाले की हंसी जरा देर को थमी थी। वो अपनी आंखें साफ करती उसके बेड के करीब बैठी थी, जबकि हारून अभी भी नीचे बैठा था। उसकी हंसी जरा देर को थम जाती और फिर अगले ही लम्हे वो फिर से हंसने लगता। लाओ इधर करो चेहरा, मैं उतार देती हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। लेकिन हसन ने जूं ही चेहरा उसकी जानिब मोड़ा, वो एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी थी। उठो, चली जाओ, नहीं उतरवाना मैंने, जाओ, वो बरहमी से बोला था। उसी वक्त हारून उठकर उसके करीब आकर बैठा था। लाओ मैं उतार देता हूँ, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था। और फिर अगले 5-6 मिनट तक हारून उसके चेहरे से मास्क उतारता रहा। हारून जैसे ही मास्क उतारने लगता हसन चीखने लगता। उसको दर्द हो रहा था शायद, लेकिन हाले की एक ही धमकी पर वो ऐसे खामोश होकर बैठ गया जैसे कोई मुजस्समा हो। अगर तुम चीखे या बोले तो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। फिर बस हसन जम के बैठ गया और पूरा मास्क उतरने तक हिला तक नहीं। मास्क उतरने के बाद वो वॉशरूम में मुंह धोने चला गया था। हारून और हाले उसके बेड पर बैठे थे। हाले, कितनी बार फेस वॉश लगाना है? उसने अंदर से सदा लगाई थी। कम से कम 10 बार, वरना झुर्रियां पड़ जाएंगी, वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोली थी। लेकिन ईशा तो इतनी बार मुंह नहीं धोती, वो अंदर से बोला। हाँ तो जाओ अपनी उसी माँ से पूछ कर आओ ना कितनी बार मुंह धोना है, दिमाग ना खराब करो मेरा। वो खामोश हो गया था। उसकी अब कोई आवाज नहीं आई थी। तुम्हें पता है उस दिन मॉल में मेरी किससे मुलाकात हुई? उमर, वो लड़का उमर, उस रात जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने आवाज सरगोश जी जितनी धीमी कर ली थी। हारून चौंका था। तुमने उससे बात की? किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा था ना, तुम ये तक भूल जाओगी कि वो रात कभी हमारी जिंदगी में आई भी थी। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? इसी बात से याद आया, तुम्हें ये पता है कि ये बात बच्चों को भी पता है? उन्होंने उस दिन मुझसे पूछा था और मैंने बता दिया। हाँ मुझे पता है, वो जैसे बेध्यानी में बोल गया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। हाले हैरान हुई थी। नहीं, मेरा मतलब है जाहिर है उसको पता लगना ही था। मिधत ने उसको बताया था कि तुम उसकी माइयों वाली रात घर पे नहीं थी। उसने बात संभाल ली थी। अच्छा खैर दफा करो, मैं हसन की वीडियो इंस्टा पर लगा रही हूँ, वो चहकते हुए बोली थी।
حالے نے اس کے ماسک اتارنے والی ویڈیو انسٹاگرام پر پوسٹ کر دی تھی۔ وہ اپنے موبائل پر لگی تھی جب اس کی نظر ایک ویڈیو پر پڑی۔ یہ ان کی یونیورسٹی فیلو کی کسی شادی کا ڈانس سٹیپ تھا۔ حالے کو یکدم شرارت سوجھی تھی۔ یہ دیکھو ہارون، میں بھی اپنی شادی پہ ایسا ڈانس کروں گی، میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ ویڈیو دیکھے بغیر بولا تھا، پہلے دیکھ تو لو پھر خفا ہونا۔ نہیں دیکھنی، اور خبردار جو تم نے ایسی کوئی حرکت کی حالے، میں واپس آ کے چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ اس کو وارن کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ حالے یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ واپس آ کر؟ مطلب تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں چلا ہی جاؤں گا، 2 دن بعد جا رہا ہوں، ٹینشن نہ لو۔ وہ بظاہر ہلکے پھلکے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اندر سے کوئی اس کا دل جکڑ رہا تھا۔ تم میری شادی پہ میرے اتنے بڑے دن پر مجھے اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بے یقینی سے بول رہی تھی۔ ہارون نے کندھے اچکائے تھے۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے موبائل کی تاریک اسکرین پر انگلی پھیرتے ہوئے بول رہا تھا، اکیلی کب ہوگی؟ سب لوگ تو ہیں تمہارے ساتھ۔ اگر حالے کے ساتھ ہارون شاہد نہ ہو تو وہ اکیلی ہی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے الفاظ ہیں ہارون، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ تمہاری شادی پہ چنا میرے یہاں گاتا رہے؟ حالے سلطان وہ فلم ہے، ویلکم ٹو ریالٹی۔ حسن باتھ روم کے دروازے پر کھڑا تنزیہ سا کہہ کر پھر سے اندر غائب ہو گیا تھا۔ ابھی 4 دفعہ اور منہ دھونا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا حالے، تم سفیر سے شادی کر رہی ہو، میں نے تمہارے فیصلے کا احترام کیا۔ اب اگر میں یہاں سے جا رہا ہوں تو یہی شرط تم پہ بھی لاگو ہوتی ہے حالے، میری سچویشن سمجھو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرمی سے بولا تھا۔ حالے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا دل دکھا تھا، بہت بری طرح دکھا تھا۔ یہ ملاقات ایک ہوٹل سویٹ میں ہونا طے پائی تھی۔ فروا نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو صبح مہر کے ساتھ اس کیفے میں بیٹھے ہوئے پہن رکھا تھا۔ البتہ میک اپ کو تازہ ٹچ ضرور دیا تھا۔ لپسٹک صبح سے زیادہ تر و تازہ تھی۔ فہیم مرزا اور فروا ایک دوسرے کے آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ بیچ میں شیشے کی میز حائل تھی۔ فہیم کے صوفے سے ذرا دور اس کے گارڈز کھڑے تھے، جبکہ ایک 28 29 سالہ لڑکا ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں فہیم سے ملتی جلتی تھیں۔ وہ ان کا بھانجا تھا، نوح مرزا۔ اس نے پھولوں والی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی، گلے میں کئی طرح کی چین، ہاتھ میں بریسلٹ۔ اس کی رنگت سانولی تھی، آنکھیں سنہری شاطر سی، بال ہلکے گھنگریالے تھے۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے سامنے بیٹھی فروا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے ہیون دلوا سکتی ہیں؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں، میں یہ ضرور پوچھوں گا کیسے۔ وہ 55 یا 60 کے قریب کی عمر کا، بال قلموں سے سفید تھے، سیاہ کرتا، سوٹ کے اوپر سفید سوٹ پہنے ہوئے وہ کافی ہینڈسم لگتا تھا۔ میں آپ کو کیوں ویسے بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کام میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ تو اب آپ یہ سنیے کہ کیسے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ معراج سلطان کی بیٹی کی شادی ہے 10 دن بعد۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک رات گھر نہیں پہنچنے دینا، اور پھر باقی کا سارا کام میرا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس کی بیٹی کا ہیون سے کیا تعلق؟ وہ اگر گھر نہ بھی پہنچی تو اس کی زیادہ سے زیادہ شادی کینسل ہو جائے گی، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ معراج سلطان اپنی زمین مجھے کیوں دے گا؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس رات میں معراج کو بھی مار دوں، تو نہیں، میں اس کو ماروں گا نہیں، وہ اچھا آدمی ہے۔ فہیم سنجیدگی سے بولے، میں نے کب کہا کہ اس کو مار دو؟ میں نے کہا اس کی بیٹی گھر نہ پہنچے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بول رہی تھیں۔ جب بیٹی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی تو معراج سلطان آدھا مر جائے گا، اور آدھا مرا ہوا مرد کاروبار کے معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ وہ شرم کے مارے گھر سے نکلے گا بھی نہیں، اور اس کے بعد اس کے وارث ہم ہوں گے، میں اور میرا شوہر۔ ہم آپ سے ہیون کے سارے معاملات طے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، ان سب میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا مسز سلطان؟ فہیم نے کافی دیر سے زبان پر مچلتا سوال بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اس لڑکی کی طرف میرے کچھ پرانے حساب ہیں۔
اس لڑکی کی طرف یا پھر شاید اس لڑکی کے چہرے کی طرف. کچھ وعدے ہیں جو میں نے اپنے کسی عزیز سے کیے تھے. ان کی آنکھوں میں کرچیاں بھرنے لگی تھیں. کہتے ہیں کسی سے اگر مرتے وقت کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا ضرور کرو. مجھ پہ بھی کئی وعدوں کا قرض ہے، کئی مظالم کے انتقام لینے کی آگ ہے، لیکن بہت جلد میرے جلتے دل کو سکون ملے گا. عالم ارواح میں موجود کسی کی پاک روح کو سکون ملے گا. بہت جلد مجھ سے دور ہوئے میرے اپنوں کے قتل کا حساب ہوگا. بہت جلد. وہ سرد سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھیں. لڑکی کی تصویر دکھائیں. فہیم مرزا کی جگہ وہی نوجوان بولا تھا. فروا نے اپنا موبائل اس نوجوان کے آگے کیا تھا. اس میں حالے کی تصویر تھی. یہ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا. اس تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی. سیاہ آنکھوں میں جیسے خوشیوں کا جہان آباد تھا. اس نوجوان نے چند لمحے اس تصویر کو دیکھا تھا اور اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا. کہتے ہیں انسان کا دماغ سب سے تیز رفتار ٹائم مشین ہوتا ہے. ایک ہی لمحے میں آپ کو صدیوں آگے کی سیر کروا دیتا ہے اور ایک ہی لمحے میں آپ کو کئی سال پیچھے لے جا کر آپ کے ساتھ ہونے والے اچھے یا برے واقعات آپ کے ذہن کے پردے پہ کچھ دن قبل دیکھی گئی فلم کی طرح دہرا دیتا ہے. ایسے ہی ایک لمحے میں نوح مرزا کا دماغ اس کو 1.5 سال پیچھے لے گیا تھا. یہاں یہ تصویر والی لڑکی اس کے روبرو کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے پر برہمی. وہ اکیلی نہیں تھی. اس کے ساتھ ایک گرے آنکھوں والا لڑکا بھی تھا. نوح مرزا بھی اکیلا نہیں تھا. اس کے ساتھ بھی ایک سیاہ آنکھوں والا لڑکا تھا، یاقوت مرزا، فہیم مرزا کا اکلوتا بیٹا. وہ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا، کسی نہ کسی سے لڑ کر آ جاتا تھا، اور اگر کسی ہفتے میں یہ دونوں کام نہ کرتا تو اس کا کسی نہ کسی لڑکی سے بریک اپ ہو جاتا. وہ لاؤ بالی سا تھا. اس کے لیے زندگی کا مقصد صرف لڑائی جھگڑا، لڑکیوں اور باپ کا پیسہ بیجا اڑانا تھا. نوح ہمہ وقت اس کا سایہ بنا رہتا. جب وہ لڑ کر آتا تو نوح اس کو بچاتا. جب اس کا بریک اپ ہوتا تو نوح اس کو چیئر اپ کرتا، اور اگر ممکن ہو تو پیچ اپ بھی کروا دیتا. لیکن ایسا بس 1-2 بار ہی ہوا تھا. ایلیٹ کلاس کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں یاقوت کی بچکانہ غسیل اور لاؤبالی طبیعت کو زیادہ جھیل نہیں پاتی تھیں. مختصر یہ کہ نوح مرزا اس کا کزن کم باڈی گارڈ تھا. اس وقت بھی اپنی عادت سے مجبور مال میں کھڑی اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی سے جھگڑا مول لیا تھا. یہ شرٹ پہلے میں نے لی تھی، تم نے اس کو میرے ہاتھ سے لیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس کو واپس کر دو. وہ انگلی سے شرٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی. یاقوت گہرا مسکرایا تھا. میں تو تمہیں یہ شرٹ واپس نہیں کر رہا. اب بتاؤ کیا کر لو گی؟ بلکہ چلو لے ہی لو. ظاہر ہے تم نے یہ شرٹ پہلے لے لی تھی تو اس پہ تمہارا حق زیادہ ہوا نا؟ وہ اچانک پینترا بدلتا شرافت سے بولا. نوح نے اس کو غور سے دیکھا تھا. اسے پتا تھا یاقوت اب پھر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا. اسے اجازت نہیں تھی. وہ بس مسئلہ ہونے کے بعد اس کو فکس کر سکتا تھا. اسے حفاظتی اقدام کی اجازت نہیں تھی. گرے آنکھوں والے لڑکے نے بھی مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا. یاقوت نے شرٹ حالے کے چہرے کے سامنے کی تھی. حالے نے شرٹ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب یاقوت نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ حالے کے ہاتھ سے ٹچ کیا تھا. حالے نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کیا تھا جبکہ ہارون نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر سیدھا یاقوت کی ناک پہ دے مارا تھا. اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا. اسی وقت حالے نے جھک کر اپنی ہیل والی سینڈل اتاری تھی اور یاقوت کے سر پر دے ماری تھی. یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نوح کچھ سمجھ ہی نہیں پایا. ہارون اس کو دوبارہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا جب اس کے گارڈ نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا. وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے دور لے کر جا رہے تھے. یاقوت ماربل کے فرش پر پڑا گالیاں بکتا جا رہا تھا. ہاؤ ڈیئر یو وچ! میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. لڑکیاں میری قربت کو ترستی ہیں اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. وہ منہ سے کف نکالتے چلا رہا تھا. ہارون نے خود کو اپنے گارڈ سے چھڑوا لیا تھا اور ایک بار پھر اس کے اوپر جھپٹا تھا. نوح کا دماغ تھوڑی دیر اور اس فلم کو چلنے دینا چاہتا تھا لیکن فہیم مرزا کی آواز اس کو حال میں لے آئی تھی. کیا تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ وہ نوح سے پوچھ رہے تھے. جی، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بوائے فرینڈ نے یاقوت کو مارا تھا. آپ کو یاد ہے نا؟ وہ ان کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا. فہیم کیسے بھول سکتے تھے؟ اس واقعے کے بعد تو یاقوت نے گھر میں ایک قیامت برپا کر دی تھی.
یہاں تک کہ اس نے نوح پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا کہ اس نے وہاں اس لڑکی یا اس کے بوائے فرینڈ کو کچھ کہا کیوں نہیں۔ خیر یہ ماضی تھا، ہمارے حال میں ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ مسز سلطان، ہمیں آپ کی یہ ڈیل منظور ہے۔ اس لڑکی سے ہمارے اپنے بھی کچھ حساب باقی ہیں۔ یہ لڑکی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجھے جانتی تو ہوں گی ہی۔ سلطانز اپنے وعدوں سے نہیں پھرتے، تسلی رکھیں آپ۔ پرواں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، وہیم اور نو بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں ڈیل ڈن سمجھوں؟ وہ بھوری آنکھوں کو ان کے چہرے پر مرکوز کیے پوچھ رہی تھیں۔ وہیم مرزا نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، پروا نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈن۔ وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ پروا نے اپنا بیگ کوہنی پر اٹکایا تھا اور اس ہوٹل سوئٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تھیں۔ جس دروازے سے وہ باہر نکلی تھی اسی دروازے سے یاقوت مرزا اندر داخل ہوا تھا۔ پروا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی تھی اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کیا تھا۔ اولڈ بیوٹی، وہ ان کو دیکھتے زیر لب بولا تھا۔ پروا اس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھیں۔ وہ بازو واہ کیے اندر آیا تھا۔ فہیم مرزا کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ ڈیڈا ڈیڈا ڈیڈا، وہ ان کو پکارتے ہوئے آگے آیا تھا۔ اس نے سیاہ سلک شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہن رکھی تھی، بالوں کو جل سے جمائے پیچھے کر رکھا تھا۔ آئی مسڈ یو ہینڈسم ڈیڈا، میرا بیٹا، وہ محبت سے بولے تھے۔ یاقوت نے ان کے پاس جا کر ان کو گلے سے لگایا تھا اور ان کو زمین سے ذرا سا اوپر اٹھایا تھا۔ نیچے اتارو مجھے گدھے، وہ خفگی سے بولے تھے۔ ان سے مل کر وہ نوح کی جانب آیا تھا۔ وہ کچھ خاموش سا تھا۔ یاقوت نے اس سے پنجہ ملایا تھا اور پھر اس کو بھی گلے لگایا تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ حشاش بشاش سا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ چھٹیاں انجوائے کی؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پرسنل ہے۔ اس نے آنکھ دبائی تھی۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم موبائل میں ایسا کیا دیکھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوئے؟ اس نے موبائل نوح کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ نوح نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے موبائل میں اسی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ نوح نے فروا کے موبائل سے یہ تصویر لے لی تھی۔ یہ لڑکی، یہ آئی ریممبر، یہ وہی ہے نا، مال والی؟ تم نے کہا تھا یہ پاکستان میں نہیں رہتی۔ اس کی تصویر کیا کر رہی ہے تمہارے پاس؟ وہ بپھر گیا تھا۔ کام ڈاؤن یاقوت، اب یہ لڑکی بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، تم اس سے اپنے بدلے لے سکتے ہو۔ فہیم نے اس کو ناگواری سے ٹوکا تھا۔ انکل یہ غلط ہے، وہ ایک لڑکی ہے، ہمیں یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بھی ہو جائے کسی لڑکی کی عزت خراب کرنا یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ وہ بے چین سا لگتا تھا۔ نو، کیا اب تم مجھے سکھاؤ گے؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ نوح نے اپنے لب بھینچ لیے تھے جبکہ یاقوت کھل کر مسکرایا تھا۔ ڈیڈا مجھے بتائیں آپ نے کیا ڈیل کی ہے؟ اٹس گوئنگ ٹو بی سو مچ فن۔ وہ سوچ کر ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا صوفے پر بیٹھ کر کچھ دیر قبل فروا سے ہونے والی ملاقات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ نوح خاموشی سے موبائل کی اسکرین پر اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کو دیکھے گیا۔ یہ ریسٹورانٹ ساحل سمندر کے سامنے بنایا گیا تھا۔ باہر جتنی ہبس اور گرمی تھی اندر کا ماحول اتنا ہی مختلف تھا۔ سفیر نے جس ٹیبل کی ریزرویشن کروائی تھی وہ ریسٹورانٹ کی گلاس وال کے بالکل سامنے تھا۔ حالے کو ڈرائیور 10 منٹ پہلے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ سفیر کو حالے سے پہلے پہنچنا تھا لیکن اب تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ حالے کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ میز پہ سر رکھ کر ذرا دیر کو گردن ہی سیدھی کر لے، لیکن اس ریسٹورانٹ کا ماحول ایسا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں سب اس پر ہنسنے لگ جاتے تھے، یا تو وہ کسی کی انسٹاگرام سٹوری کا حصہ بن جاتی۔ اس نے آج سیاہ رنگ کا پلین شفون کا جوڑا پہن رکھا تھا جس کے گلے پر موٹے موٹے سلور سٹونز لگے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگ اور گلے میں چین، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے والی میز پہ 3 لڑکوں کا گروپ بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا کھانا کھاتے ہوئے بار بار مڑ کر اس کی طرف دیکھتا تھا۔ اس ریسٹورانٹ میں سارے ٹیبل اسی ترتیب سے تھے، ایک کرسی بیچ میں جیسے کہ سربراہی کرسی ہو اور اس کے دائیں بائیں 2 اور کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ اس لڑکے کو حالے نے بس نوٹ کیا تھا لیکن نظر انداز کر گئی۔
हाले की दाएं जानिब वाली मेज पर बैठे किसी की स्याह आंखों ने भी ये मंजर देखा था। उसने अपने साथ बैठे शख्स से अलविदाई मुसाफा किया था। अब वो कदम कदम चलता हाले की टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया था। हाले, जो कि ग्लास बॉल से बाहर देख रही थी, उसकी मौजूदगी महसूस ना कर सकी। उमर हयात ने 2 उंगलियों से उसकी टेबल पर हल्की सी दस्तक दी थी। हाले चौंक कर मुड़ी थी। नजर से नजर मिली। उमर उसको देखकर गहरा मुस्कुराया था। उसके गाल का गढ़ा वाजे हुआ था। हाले मुस्कुरा भी ना सकी थी। मैं बैठ जाऊं? उसने इजाजत चाही थी। हाले कुछ नहीं बोली। उमर ने उसके बाएं जानिब रखी कुर्सी को उठाकर हाले की कुर्सी के बिल्कुल सीध में रखा था। वो अब उसके सामने बैठ गया था। पीछे का मंजर उसके वजूद के पीछे छुप सा गया था। वो लड़का अब यहाँ नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा। वो लोगों की मौजूदगी को नोट करती दबी दबी आवाज में बोली थी। उमर ने कंधे उचकाए थे, जैसे कि मुझे जरूरत थी। वो बेनियाजी से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, तुम समझो मेरी बात, हम दोनों का मिलना ठीक नहीं है। उस रात की बात अब तुम भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। तुम तो इस बात को सीरियस ही ले गए हो। अब मेरी बात सुनो। तुम अभी के अभी उठो और यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें इस बार नरमी से समझा रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं सख्ती से पेश आऊंगी। तुम मुझे हैरास कर रहे हो। वो बरहमी से बोलती चली गई। इस सारे वक्त में उमर ने इधर उधर नहीं देखा था। वो बस उसको ही देख रहा था और उसी को सुन रहा था। आपको हैरास मैं नहीं, वो ब्राउन शर्ट वाला लड़का कर रहा था जो इस वक्त मेरे पीछे बैठा है। और उस रात जो कुछ भी हुआ, मैंने तो उसकी बात भी नहीं की। आप पहले खुद इस बात को अपने जहन से निकाल लें। मेरे दिमाग से बातें नहीं निकलती। वो संजीदगी से कह रहा था। हाले के चेहरे पर साया सा लहराया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उमर चंद लम्हे उसको देखता रहा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाले को लगा था जैसे किसी ने उसके सर पर धमाका कर दिया था। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अब जीना चाहता हूँ। इसका मतलब यही था कि मैं आपको देखकर जीना चाहता हूँ, आपके साथ जीना चाहता हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बस जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन जी नहीं सकता। आपके बगैर जिंदगी गुजर सकती है, जी नहीं जा सकती। वो उसको देखते हुए नरमी से कह रहा था। उसका लहजा किसी को भी पिघला सकता था, लेकिन सामने भी हाले सुल्तान थी। हाउ डेयर यू! वो उसकी आंखों में देखती अजीब से लहजे में बोली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दबा दबा गुर्राई थी। तुमने समझ क्या लिया है? पहले मुझे तुम स्टॉक करोगे, फिर मुझसे चंद अच्छी अच्छी बातें करोगे और मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी। फिर तुम आकर मुझे प्रपोज कर दोगे और मैं हंसी खुशी हाँ बोल दूंगी। किसी फिल्म की स्टोरी है ये? पागल बना रहे हो मुझे? समझ क्या रखा है तुमने? मुझे तुम जैसे गुंडे मवालियों से शादी करूंगी क्या मैं? 2 जज्बाती डायलॉग बोल दोगे और मैं तुम्हारे आगे पीछे चलने लगूंगी। मिस्टर उमर हयात, मैं हाले सुल्तान हूँ। एक दुनिया है जिसको मेरी आरजू है। सबकी झोली में नहीं गिरती मैं। वो आसपास के लोगों पर लानत भेजते हुए बुलंद आवाज में बोल रही थी। लोग मुड़ मुड़ कर उनको देखने लगे थे। उमर ने उसको अफसोस से देखा था। मुझे लगा था आप मेच्योर हैं। खैर, वक्त के साथ साथ हो जाएंगी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने ये जो सारी बात इतना चीख चीख कर आधे रेस्टोरेंट को सुनाई है, वही सब अगर आप आराम से भी बोल लेती तो मैं सुन लेता और समझ भी लेता। रही बात जज्बाती डायलॉग्स की, तो मुझसे ज्यादा तो आप बोल चुकी हैं। मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक डिसेंट आदमी हूँ। सरकारी जॉब है मेरी। इस शहर में एसपी तैनात हूँ पिछले 2 महीनों से। इससे पहले मैं किसी और शहर में था। जिस दिन हम मिले थे उस दिन सड़क पर ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहा था। लेकिन देखें कैसे जालिम लोग हैं आपके शहर के। पहले ही दिन मुझ पर हमला कर दिया। हाउ रूड ना। उसने जैसे ताईद चाही थी। खैर, आप सोच लें, मेरे बारे में फिर फैसला कीजिएगा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो दोनों कोई बहुत अच्छे दोस्त रहे हों। मैं सोच समझ कर भी ना ही बोलूंगी। वो चबा चबा कर बोली थी। मैं वजह जानना चाहता हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और हमारी शादी हो रही है 10 दिन बाद। ये वजह काफी है? वो चटक कर बोली थी। उमर के दिल को धक्का सा लगा था। कौन है वो? वो बदिक्कत बोल पाया था। तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती मैं, और अब तुम्हें जाना चाहिए कि तुम मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा करते हुए मेरा पीछा छोड़ दो।
وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی۔ عمر نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ اگر وہ شخص سفیر ہے تو آپ سے غلطی ہونے جا رہی ہے۔ وہ صحیح انسان نہیں ہے، کم از کم محبت یا شادی کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ وہ اس غلط چوائس کی تکرار سے تھک گئی تھی، تبھی ہارے ہوئے انداز میں بولی، کیسے؟ ثابت کرو مجھے۔ وہ میز پر آگے کو ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولنا شروع کیا تھا۔ وہ کرپٹ ہے، آپ اسٹریٹ ہیں، سیدھی۔ وہ لالچی ہے، آپ بے غرض۔ اس کو ہر بات میں فائدہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ مختلف ہیں، آپ ایک آزاد پنچھی جیسی ہیں۔ آپ ایک کام کر لیتی ہیں، فائدہ اور نقصان بعد میں سوچتی ہیں۔ پر یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن آپ ایسی ہیں۔ حالے نے کلس کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی برتری ثابت کرنے کا بہت شوق ہے۔ اسے ہر وقت اپنے ارد گرد ایسے لوگ چاہیے جو اس کی واہ واہ کریں، اس کو مانیں، اس کی سنی جائے۔ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا، آپ سے متاثر ہے، اٹریکٹڈ ہے، حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن محبت بالکل نہیں۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اسے لوگوں کو جج کرنے کی عادت ہے۔ آپ کو لوگوں میں اچھائی ڈھونڈنا پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے سب اس سے کمتر رہیں۔ آپ دوسروں کی کامیابی سے بھی خوش ہوتی ہیں۔ آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے غور سے اس کو سنتی رہی۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ہماری شادی فکس ہو چکی ہے۔ آدھے شہر کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ میرا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے۔ میرا باپ جج ہے، میرا چچا اور میرے کزن شہر کے سب سے بڑے بزنس مین شمار ہوتے ہیں، میرے ماموں ایم این اے ہیں۔ اس نے بولنا جاری رکھا۔ میں خود کو اور اس رشتے کو چانس دینا چاہتی ہوں۔ آگے جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو انکار کر دوں۔ میں راضی ہوں، تیار ہوں، وہ میری چوائس ہے۔ اگر مجھے خسارہ بھی ہوا تو کم از کم کسی کو الزام نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ میں آپ سے پھر بھی یہی کہوں گا کہ سوچ لیں، ابھی شادی کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیں، خود کو وقت دیں، اس تعلق کو وقت دیں۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آپ ابھی سے خود کو تیار کر لیں۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ان 10 دنوں میں ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ آپ مجھے مل جائیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ پہ کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ نہ رہیں، تب مجھے پکاریے گا، تب عمر حیات آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسا مان تھا کہ حالے کو یقین آنے لگا، لیکن نہیں، ابھی کہاں۔ میرے پاس ساتھ دینے کو بہت لوگ ہیں عمر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی کبھی، اور تم میرا انتظار مت کرنا، کیونکہ حالے کے پاس تم سے زیادہ بہتر آپشنز موجود ہیں، اور میں آج کے تمہارے پروپوزل کو نہ کہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عمر بھی مسکرایا تھا۔ اسی وقت کسی کے موبائل کے کیمرے نے اس منظر کو تصویر میں قید کر لیا تھا۔ وہ کوئی نسوانی وجود تھا اور اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سفیر کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ کے پاس بہتر آپشنز ہیں۔ جب بہتر آپشنز چھوڑ جائیں تب مجھے یاد کیجیے گا، کیونکہ وہ میز پر ہاتھ رکھے اس کے قریب جھکا تھا۔ میں آپ کے لیے بہترین ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ سفیر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ حالے کے قریب آیا تب تک وہ جا چکا تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ اس کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا جہاں عمر بیٹھا تھا، جہاں سے باقی کوئی حالے کو نہ دیکھ سکتا ہو۔ وہ سربراہی کرسی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کوئی خیر خواہ، آپ نہیں جانتے۔ سفیر نے زیادہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ خاموشی سے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کروانے لگا تھا۔ عمر جیسے ہی اس ریسٹورانٹ سے باہر نکلا، اس کو نفیسہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ریسٹورانٹ میں حالے کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ڈسٹرب سا لگتا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز بوجھل تھی۔ کیسے ہو بیٹے؟ ان کی آواز بےتاب تھی۔ عمر نے چند لمحے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں اماں، وہ بہت دیر بعد بولا تھا۔ اس لڑکی نے منع کر دیا؟ انہوں نے بوجھ لیا تھا۔ عمر کو حیرت نہیں ہوئی، وہ اب عادی ہو گیا تھا۔
جو بات بھی وہ معراج سلطان کو بتاتا تھا وہ نفیسہ حیات تک لازمی جاتی تھی۔ وہ کہتی ہے اس کو کسی اور سے محبت ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ وہ کہتی ہے یہ واقعی محبت ہے۔ انہوں نے لفظوں پر زور دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ آسمان کو دیکھتا بول رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا یا تم جاننا نہیں چاہتے؟ اماں اس نے نہ کہا ہے۔ اس نے نہ پر زور دیا تھا اور میں کسی عورت کے نہ کو سمجھتا ہوں، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں بیٹھا جا رہا ہے۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے دل میں آگ سی لگی ہو۔ آپ دعا کریں نا وہ مجھے مل جائے۔ اللہ آپ کی بہت سنتا ہے، اور اگر نہیں مل سکتی تو میرے دل کو ہیل کر دے۔ وہ تھک کر بولا تھا۔ وہ تمہاری بھی سنتا ہے، آپ سے زیادہ نہیں۔ وہ فوراً بولا تھا۔ میں دعا کروں گی بیٹے۔ آپ میرے پاس آ جائیں اماں، کب تک اکیلی رہیں گی؟ اس نے بات بدل لی تھی۔ تم کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم دونوں کے حصے میں ہجر تم نے لکھا ہے عمر، واپس تمہیں آنا ہوگا۔ تم نے جاتے وقت کہا تھا نا میں ضدی عورت ہوں، تو اب تم میری ضد دیکھو۔ میں تو وہاں نہیں آؤں گی۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ It has been 10 bloody years. عمر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ No, it has been 10 years, 5 months and 12 days. وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ عمر اگر 10 صدیاں بھی ہو جائیں تب بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیکن اگر تم خود آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ تو نفیسہ حیات دنیا کے آخری کونے میں بھی جانے کو تیار ہے۔ عمر نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا ناک آڑے آتا تھا۔ شاہد ولا میں ڈنر ٹیبل سجی تھی۔ انواع اقسام کے کھانے میز پر چن دیے گئے تھے۔ ہارون شاہد کھا نہیں رہا تھا، وہ بس پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا۔ ہارون، کچھ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ نوال نے اس کو ٹوکا تھا۔ میں کل جا رہا ہوں مما۔ اس نے پلیٹ پر نظریں جھکائے اعلان کیا تھا۔ کہاں؟ شاہد نے سوال کیا تھا۔ نہیں پتا، لیکن یہاں سے چلا جاؤں گا، دور، بہت دور، اور 1 مہینے تک واپس نہیں آؤں گا پپا۔ آپ بندوبست کر لیں۔ تم مجھے بتا رہے ہو یا اجازت لے رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولے تھے۔ نہ بتا رہا ہوں نہ اجازت مانگ رہا ہوں۔ میں آپ سے التجا کر رہا ہوں مجھے بھیج دیں، دور، بہت دور، کم از کم وہاں جہاں مجھے حالے نہ یاد آ سکے، جہاں میرا دل بے سکون نہ ہو، جہاں سفیر نہ ہو۔ وہ میرے دل کو جلاتا ہے پپا۔ میرا دل کرتا ہے یا تو میں اس کو شوٹ کر دوں یا پھر خود کو۔ اگر آپ نے مجھے نہیں بھیجا تو میں مر جاؤں گا یا پھر سفیر کو مار دوں گا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ کیا کرو گے؟ جا کر کیا مل جائے گا؟ جہاں بھی جاؤ گے دل تو یہی رہے گا۔ اس کو نکال کر پھینک کر جاؤ گے کیا؟ اگر یہ خوش نہیں ہے تو تم کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتے، چاہے تم دنیا کے آخری کونے میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ ہارون، تم میری واحد اولاد ہو، تم مجھے ضد کرنا چھوڑ دو خدا کے لیے۔ وہ عاجز آ گئے تھے۔ آپ رستم کو بھی اسی طرح منع کرتے؟ وہ تلخی سے بولا تھا۔ آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے نا کیونکہ میں کبھی اکیلے کہیں گیا نہیں ہوں۔ یہ 10 گارڈز کے ساتھ گھومنے والا ہارون شاہد اکیلے دنیا گھومے گا؟ آپ اس تصور سے بھی ڈرتے ہیں نا؟ مجھے بھیج دیں پپا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رستم کو کھو چکے ہیں آپ۔ آپ دونوں مجھے سنبھال لیں۔ اس کی قبر بن گئی ہے، میری نہ بننے دیں۔ خود پر اور مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دیں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ نوال اور شاہد کا دل کٹ رہا تھا۔ کل تک ہو جائے گا بندوبست، شاہد کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ہارون نے سر میز پر گرا دیا تھا۔ یہ سفر اس سے کیا کچھ چھین لے گا اس کو اندازہ نہیں تھا۔ 25 اپریل، حالے کا نکاح اور سالگرہ کا دن۔ یہ ایک ایسی صبح تھی جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو بدلنے جا رہی تھی۔ ایک ایسی نحس زدہ صبح کہ اس کے آغاز میں بھی نوحے پڑے جائیں اور اس کے اختتام پہ بھی ماتم کیا جائے۔ آج صبح سے ہی سلطان منزل میں ہڑبڑی سی مچی گئی تھی۔ ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ صبح سے ہی شام ہو گئی تھی لیکن اس گھر کے مکینوں کو اب تک ٹک کر بیٹھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ وجہ وہ مہمان تھے جن کو خاص طور پر فروا نے باہر ملک سے اصرار کر کے بلا رکھا تھا۔ حسینہ کے منع کرنے پر بھی انہوں نے بس اتنا کہا تھا،
یہ دن بہت یادگار ہوگا۔ میں چاہتی ہوں ہمارا ہر عزیز اس دن ہمارے ساتھ ہو۔ ہالے کو سلون کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ مہر نے اس کے ساتھ جانا تھا۔ وہ کب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہالے نے حسن کی منتیں کی تھیں کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ 4 گھنٹے کے اندر لیپا پوتی ہوتی رہے گی، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ جس پہ ہالے نے اس کا موبائل اپنے کمرے کی الماری میں چھپا دیا تھا۔ بخش نے ہالے کا سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ ہالے بھی تھوڑی دیر بعد گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ واپسی پہ اس کو لینے سفیر نے جانا تھا۔ پارلر جانے کے 3 گھنٹے بعد ہالے تیار ہو چکی تھی۔ ہالے نے آف وائٹ غرارے کے ساتھ سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ گلے میں گلو بند، کانوں میں جھمکے اور ماتھے پہ ٹیکا لگائے وہ تیار تھی۔ بیوٹیشن نے اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دے دیا تھا۔ اب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ وہ آج تک اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ اس کا موبائل مہر کے پاس تھا اور بار بار بجے جا رہا تھا۔ ہالے جھنجھلا سی گئی۔ آپی کس کی کال ہے؟ ہارون ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ مری جا کر نمبر چینج کر لیا تھا نا اس نے، نیا نمبر سیو نہیں کیا۔ تم پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے، ایسے تو وہ جان نہیں چھوڑے گا۔ مہر نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ ہاں میں اس کو کال کر لیتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھا لیا تھا اور اب وہ ہارون کو کال کرنے لگی تھی۔ کال اٹینڈ ہوتی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر موبائل پھینکنے لگی تھی کہ حالے تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، جب تک تم کال کر لو گی تب تک میں آ جاؤں گی، اوکے؟ مہر اپنا میک اپ آدھے میں چھوڑے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی جلدی آ جائیے گا، دیر مت کیجیے گا پلیز، وہ عجلت میں بولتی چلی گئی تھی۔ سلون والوں نے پروٹوکول کے طور پر ایک لڑکی کو اس کے ساتھ کار تک بھیجا تھا۔ ہالے باہر آ گئی تھی۔ اس لڑکی نے ہالے کے غرارے کو سنبھال رکھا تھا۔ سیلون کے دروازے کے باہر ہالے کی گاڑی کھڑی تھی۔ سفیر نے ہالے کو میسج کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہا تھا، اس نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ معراج سلطان نے ہالے سے کہا تھا کہ وہ اس کو لینے آ جائیں گے، لیکن ہالے نے منع کر دیا۔ اس کو ابھی تک سفیر پر غصہ تھا۔ حسن پر غصے کی وجہ سے وہ کسی گارڈ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ وہ میرج ہال پہنچنے کے لیے بھی لیٹ ہو رہی تھی۔ اگر سفیر آ جاتا تو اب تک ان کا کپل شوٹ بھی ہو جاتا۔ گاڑی کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا۔ ہالے نے اس کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ ہالے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہالے نے اب بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ بات سنو، اے سی آن کر دو، وہ فون کان سے لگائے مصروف سی بولی تھی۔ ہارون میرا صبر مت آزماؤ، اب کچھ بولو بھی، ایک تو کال اٹینڈ کر رہا ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہا۔ وہ خود سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہالے کو لگا تھا وہ اے سی چلانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو غلط لگا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانی شروع کر دی تھی۔ ہالے نے چونک کر اس کو دیکھا تھا اور ہالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ یہ اس کا ڈرائیور نہیں تھا۔ کیا خدا، یہ کون تھا؟ وہ اتنی شاک تھی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ میری گاڑی میں کیسے آئے؟ وہ حیرت، شوق اور ڈر کے مارے اٹک اٹک کر اتنا ہی کہہ سکی۔ اور اس نے جب غور کیا تب اس کو پتا چلا کہ یہ اس کی گاڑی نہیں تھی۔ اس کا رنگ اور ماڈل وہی تھا، لیکن یہ گاڑی ہالے کی نہیں تھی۔ یہ خیال ہی ہالے کی جان نکال کر لے گیا تھا۔ وہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور گاڑی روک کر نیچے اتر گیا۔ ہالے نے اترنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اسی وقت 2 نقاب پوش گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے، ایسے کہ ہالے بیچ میں تھی اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ ہالے کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان میں سے ایک نے ہالے کے منہ پر کپڑا رکھ دیا تھا اور اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں اس سے زیادہ طاقتور تھے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے۔ ان دونوں نے ہالے کو اس گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں ڈالا تھا، وہی گاڑی جس کے اندر بیٹھے وہ دونوں کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ اب ان کے چہرے واضح تھے، نوح مرزا اور یاقوت مرزا۔ عمر اپنے بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ اس کو حکومت کی جانب سے الاٹ ہوا تھا۔ یہاں اس کے لیے ایک شیف، ڈرائیور اور چوکیدار بھی تھا۔ بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور رات کے اس پہر تاریک اور خاموش تھا۔ عثمان، ڈگی میں ساری چیزیں رکھ دینا، دھیان سے، کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔
साथ अपने ड्राइवर को हिदायत देता जा रहा था। हाँ हाँ भाई, सब रखवा दूंगा, टेंशन मत लो। उसने फोन पर किसी को तसल्ली दी थी। सर, गाड़ी ओवरवेट हो जाएगी, इतना सामान, आप अगर कहें तो कुछ चीजें निकाल लूं। वो 35 साला ड्राइवर मुतजब्जब लगता था। उस्मान, तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? अगर सरदार को पता लग गया कि तुमने उसके सामान में हेरा फेरी की है तो तुम जानते हो ना वो क्या करेगा। सर, मैं तो आपके लिए कह रहा था, लेकिन जो आपकी मर्जी। वो एक बार फिर सामान रखना शुरू हो गया था। सर, आज जज साहब की बेटी की शादी है, आप नहीं जाएंगे? उस्मान ने सामान रखते हुए सवाल किया था। नहीं, आज मेरे दोस्त की शादी है नवाब शाह में, मुझे वहां जाना है। उसने उस्मान से ज्यादा खुद को बावर करवाया था। सर, आज तो उनकी मंगनी थी ना, और आप इतना लंबा सफर ना करें। सर, आज तो बुखार से जान छूटी है, वरना उस दिन जब आप होटल गए थे उस दिन से लेकर आज तक कितना बुखार रहा है आपको। मैं तो डर गया था। तुम अपने काम से काम रखो उस्मान, ज्यादा बोला ना करो। वो उसको झिड़क कर आगे जाने लगा जब उस्मान ने उसको पीछे से पुकारा। सर, आप तो फजर पढ़कर निकलेंगे ना? कुछ सामान अब भी रहता है, मैं मार्केट जाकर ले आऊं? उमर ने बस सर हिलाया था, तभी उसको मेराज सुल्तान की कॉल आने लगी। वो नहीं उठा सकता था। मेराज एक बार फिर उससे हॉल आने की जिद करते। वो नहीं जा सकता था। उसके अपने गम थे। फ़ोन बज बज कर खामोश हो गया था। उमर ने मोबाइल पावर ऑफ कर दिया था और उस्मान को देखे बगैर बोला था, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर क़यामत भी आ जाए तो मुझे उठाना मत। कम अज़ कम फ़जर से पहले तो बिल्कुल नहीं। कोई अगर मेरा पूछने आए तो कह देना मैं शहर में नहीं हूँ। वो बोल कर जा चुका था। इस बात से लाइल्म के हशर तो बर्पा हो चुका है। अब बस अपने बचाव का सामना करना बाकी था। वो नहीं जानता था कि आज के बाद उसको सुकून की नींद शायद ही कभी नसीब होगी। उसके चेहरे पर एक बार फिर अज़ियत थी। सफ़ीर स्याह शेरवानी में मलबूस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। आज भूरी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो लोग सैलून पहुंच गए थे। सफ़ीर ने मेहर माँ को कॉल की थी, वो बाहर निकल आई थी। उसने सुर्ख रंग की प्लेन साड़ी पहन रखी थी। उस पे कोई काम नहीं हुआ था, बिल्कुल सादा। गले में हार और कानों में आवीज़ें। बाल बीच वाली मांग निकालकर कस कर जूड़े में बांध रखे थे। वो मुस्कुराती हुई आई थी। ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था, वो अंदर सफ़ीर के साथ बैठ गई थी। हाले कहाँ है? मेहर ने सफ़ीर से पूछा था। सफ़ीर की मुस्कुराहट सिमटी थी। क्या मतलब? वो अंदर होगी ना सैलून में, और कहाँ होगी? मज़ाक ना करें, वो अंदर कैसे होगी? वो तो बाहर निकल आई थी। लेकिन ड्राइवर तो मेरे साथ था, कोई और गाड़ी तो यहाँ आई ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो आधा घंटा पहले सैलून से जा चुकी है। ड्राइवर, तुम ही तो लेने आए थे ना उसको? उसने मुझसे खुद कहा कि वो बाहर जा रही है, गाड़ी में वेट करेगी। वो रुहासी सी हो गई थी। आराम से मेहर, काम डाउन। वो अंदर ही होगी, चलकर देख लेते हैं। सफ़ीर गाड़ी से उतर आया था। मेहर उसके साथ उतरी थी। वो अंदर नहीं है सफ़ीर, मैंने अंदर देखा है, वो कहीं नहीं थी, बाहर थी। वो बाहर, उसने बोला, हारून से बात करने जा रही है, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। या खुदा, तुम कहाँ हो हाले? मेहर की आंखों में आंसू आ गए थे। तकरीबन 1 घंटा होने को आया था। मेहर और सफ़ीर ने खुद जाकर सैलून का चप्पा चप्पा छान मारा था। सीसीटीवी फुटेज देख ली थी, लेकिन हाले का कोई नामो निशान नहीं था। अब के सफ़ीर भी परेशान हो गया था, जबकि मेहर माँ बस रोए ही जा रही थी। उसने सफ़ीर के हाथ थाम लिए थे। कुछ करें सफ़ीर, खुदा के लिए हाले को ले आएं कहीं से। मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी, अब्बा से क्या कहूंगी? या अल्लाह, ये क्या हो गया, मैंने उसको क्यों जाने दिया? मेहर, प्लीज रोना बंद करो, हम उसको ढूंढ लेंगे। मैं बड़े पापा को कॉल करता हूँ, शाहिद अंकल को कॉल करता हूँ। कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। वो कहाँ जा सकती है भला? वो सख्त परेशान था। हाले उसकी इज्जत थी, जाहिर है उसने परेशान होना ही था। वो हाले की तमाम दोस्तों को कॉल कर चुका था। वो हॉल भी नहीं पहुंची थी। अब सफ़ीर की परेशानी गुस्से में बदलने लगी थी। लेकिन जो कुछ भी हो, उसे हॉल तो जाना ही था। मेहर को साथ लेकर वो हॉल के लिए निकल चुका था। यहाँ से तो कुछ नहीं मिला था। शायद हाले वहां पहुंच गई हो। मेहर माँ रोते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। उन्होंने हॉल जाना था, ये ज़रूरी था। हाले गाड़ी की पिछली सीट पे होशो खरत से बेगाना पड़ी थी।
نوح گاڑی چلا رہا تھا۔ یاقوت اس سے آگے بیٹھا تھا لیکن بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا تھا۔ نوح بھائی، بات سنو۔ اس نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے نوح کو پکارا تھا۔ بولو۔ وہ سخت بیزار لگتا تھا۔ اس نے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا لیکن وہ کیا کرے کہ اس کی مجبوریاں تھیں۔ مجھے نہ یہ لڑکی چاہیے، کچھ دن کے لیے ہی صحیح۔ وہ بے ہوش پڑی حالے کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ یاقوت، یہ نہیں، یہ لڑکی کبھی بھی نہیں۔ ہماری ڈیل یہ نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہیں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں اگر لڑکی ہی چاہیے تو تمہارے جیسی 1000 لڑکیاں اس وقت اویلیبل ہیں، تم انہی کے لائق ہو۔ یہ لڑکی ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے، مطلب چاہیے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے نہیں لیکن کم از کم آج رات کے لیے یہ میری ہے۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح، کتنا کامل حسن ہے یار۔ وہ گردن موڑے حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیکھو یاقوت، یہ معصوم ہے۔ ہم پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، کچھ رحم کرو اس پہ۔ ہماری بھی ایک بہن ہے۔ ہماری نہیں نوح، تمہاری۔ نرمین تمہاری بہن ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ یہاں آگے پولیس کالونی میں سائم کا فلیٹ ہے، وہاں روک دینا گاڑی۔ ہم آج اس لڑکی کو وہیں رکھیں گے، فارم ہاؤس نہیں جائیں گے۔ ڈیڈ کو پتہ چل جائے گا، صبح ہوتی جو مرضی کرنا اس کا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ بلکہ ابھی روکو گاڑی، 1 منٹ۔ اس نے خالی سڑک پہ گاڑی رکوائی تھی۔ نوح نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی تھی۔ یاقوت اتر کر پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حالے کے ہاتھ کو چھونا چاہا جب نوح حلق کے بل غرایا تھا۔ ہاتھ مت لگانا اس کو یاقوت، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دوں گا۔ یاقوت نے ظاہر نہیں ہونے دیا لیکن وہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ وہ نوح کو جانتا تھا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اوکے اوکے، کول، میں نہیں ہاتھ لگاتا۔ ویسے بھی ہم گھر جا رہے ہیں نا، میں ڈیڈ سے بات کروں گا۔ یہ لڑکی آج میری ہے نوح، تم نے جو کرنا ہے تم کر لینا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ نوح خاموش ہو گیا تھا، وہ اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ یاقوت کی سوچ بچکانا تھی، اور بچوں کو کیسے منایا جاتا ہے بھلا؟ کھیل کھیل کر۔ مہر اور سفیر ہال پہنچ گئے تھے۔ معراج سلطان کو ساری بات بتا دی گئی تھی۔ ان کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ حسینہ، یوسف، سلطان، شمس سب پریشان تھے، سب کو حالے کی فکر تھی۔ حسینہ اور مہر کا تو رو رو کر برا حال تھا، پروا بھی پریشان ہونے کی اداکاری کر رہی تھیں۔ جب مہر ماں ان کو ذرا سائڈ پر لے کر گئی، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ یہ سب آپ نے کیا ہے، بتائیں مجھے۔ اگر ان سب میں میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر آپ کچھ جانتی ہیں تو صاف صاف بتا دیجئے، خدا کے لیے بتا دیں میری بہن کہاں ہے۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم مہر؟ میرا بھلا اس لڑکی سے کیا واسطہ؟ جب میں شادی کے لیے مان گئی تو میں بھلا ایسی حرکت کیوں کروں گی؟ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی بہن کو ڈھونڈو، نہ کہ میرے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن یہ سب بہت زیادہ ہے۔ میں اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ذرا سے فاصلے پر کھڑے یوسف سلطان اور سفیر نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ دونوں ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھیں لیکن سفیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سفیر نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ اس وقت ایس ایچ او اور ڈی آئی جی ہال پہنچ گئے تھے۔ سفیر اور معراج سلطان ان سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی ہے؟ ایسے کیسے میری بیٹی کہیں جا سکتی ہے؟ آپ شہر میں ناکہ بندی کروا دیں، ہر گاڑی کی چیکنگ شروع کر دیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ وہ برہم تھے، وہ شاک تھے، وہ غمگین تھے۔ ان کو لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کو کسی تیز دار برچھی سے کاٹ دیا ہو۔ جج صاحب، ایک ہی فوٹیج کو 1000 بار دیکھ چکا ہوں۔ حالے بیٹی خود گاڑی میں جا کر بیٹھی ہیں۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ فوٹیج میں نہیں دکھ رہی۔ میں نے بذات خود ہر زاویے سے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی خود اس گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی، اور اس گاڑی کو بھی زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سیلون سے ذرا آگے جا کر جہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کی رینج ختم ہوتی ہے، وہاں ہم نے وہ گاڑی برآمد کر لی ہے۔ ڈرائیور بھی ہمیں مل گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ گونگا ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، ایسے گونگوں کو زبان دینا آتا ہے ہمیں۔ حسن، گاڑی کی چابی لاؤ، میں خود ڈھونڈ کر لاؤں گا اپنی بیٹی کو۔
وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے یقین ہے وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ حسن چابی لینے چلا گیا تھا۔ سفیر لب بھیجے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ ایک بات سنو، اس نے ایس ایچ او کو انگلی کے اشارے سے پاس بلایا تھا۔ جی سر، وہ تابے داری سے بولا تھا۔ وہ لڑکی، وہ مجھے چاہیے۔ اس کا لاکھوں کا ہیئر کٹ بکھرا ہوا تھا۔ کہیں سے بھی لاؤ، کیسے بھی لاؤ، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، جتنی فیورز چاہیے میں دوں گا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اس کی برانڈڈ شیروانی پہ سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ چاہے تم اس کو زندہ لاؤ یا مردہ، اس کی مسخ شدہ لاش لاؤ یا اس کا کٹا ہوا جسم، اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے اتنا انتظار، اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ کبھی کسی چیز کے لیے اتنا نہیں تڑپا تھا۔ وہ فاتح تھا۔ مجھے وہ چاہیے۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کو آنا ہوگا۔ اپنے پیروں پر چل کر آئے یا اس کو اسٹریچر پر ڈال کر لاؤ، اس کو حساب دینا ہوگا۔ اسے ذلت کا نشان بنا دوں گا میں۔ اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گا میں۔ اس نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اسے لے کر آ جاؤ۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ ایس ایچ او نے سر ہلایا تھا۔ سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سفیر ایک بار پھر یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ آج اس کو پتا چلا تھا عرش سے فرش پہ گرنا کیسا ہوتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پہ بپ ہوئی۔ 2 بار زوں زوں کی آواز آئی اور پھر اسکرین تاریک ہو گئی، ایسے جیسے غاریں تاریک ہوتی ہوں۔ سفیر نے موبائل پر انگلیاں چلائیں۔ میسج کھولا۔ وہ ایک غیر شناسا نمبر تھا جس سے سفیر کو ایک ویڈیو اور کچھ تصاویر موصول ہوئی تھیں۔ تصویر میں نظر آنے والا چہرہ شناسا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ حالے کا چہرہ تھا۔ حسن ہال کے ایک کونے میں گھاس پر نفل پڑ رہا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کے جوتے وہیں گھاس پہ اس کے قریب رکھے تھے۔ اس نے سلام پھیرا تھا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ یا اللہ، میری بہن کو واپس لے آئیں۔ میں جانتا ہوں میں نے کبھی بہت زیادہ اچھے کام نہیں کیے، لیکن اب کروں گا۔ میں نے کبھی پابندی سے نماز نہیں پڑھی، لیکن اب پڑھوں گا۔ میں اس سے بہت لڑتا تھا نا، اب نہیں لڑوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لے آئیں۔ اس کو صحیح سلامت واپس لے آئیں اللہ۔ آئی سویئر، آئی پرومس، میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند ہے۔ بس میری بہن کو واپس لے آئیں۔ میں مر جاؤں گا اللہ، میں مر جاؤں گا۔ پلیز اس کو واپس لے آئیں، پلیز۔ اس نے مجھے کہا تھا، اس نے کہا تھا میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں نہیں گیا۔ اللہ، میں کیوں نہیں گیا؟ میں کیوں نہیں گیا؟ لعنت ہو مجھ پہ، میرے پیدا ہونے پہ لعنت۔ کیوں نہیں گیا؟ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ یا اللہ، میں اب کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے اس کو منع نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لا دیں۔ میں کیوں نہیں گیا اس کے ساتھ؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ گھاس پہ ہاتھ مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ کبھی دعا کرتا، کبھی روتا اور کبھی خود کو کوستا۔ وہ وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا تھا جہاں وہ حالے کے ساتھ جانے کو منع نہ کرتا۔ کتنے بے بس ہوتے ہیں نا انسان۔ عثمان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ہی یاقوت اور نوح کی گاڑی تھی۔ شہر میں ہر جگہ ناکہ بندی تھی، اس لیے نوح نے حالے کو ڈگی میں ڈالا اور یہاں لے آیا۔ یہ سپر مارکیٹ اس کے دوست کی تھی۔ یہ پارکنگ ایریا سیف تھا۔ پولیس ہر کہیں ڈھونڈ لیتی، لیکن یہاں آنے کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں نوح یار؟ میں بور ہو گیا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ چلو نا سائم کے فلیٹ پر چلتے ہیں یا پھر کہیں اور، لیکن کم از کم اس غار سے نکالو مجھے۔ وہ کوفت زدہ تھا۔ مجھے انکل نے یہاں ٹھہرنے کو کہا ہے، اور اب اگر تم کچھ بھی بولے تو میں انہیں بتا دوں گا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہو، بلکہ اس لڑکی کو اغوا کرنے میں میرے ساتھ شامل رہے ہو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم کچھ بھی کہو، مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا، اور ابھی بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں تو اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی ساری زندگی یاد رکھے، اور تم چاہے مجھے 4 گھنٹے بھی یہاں بٹھا کر رکھو، میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جس کی یہ حقدار ہے۔ میں اپنا بدلہ لوں گا۔ وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ نوح نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں ہو۔ ہاں، تم اس سے بدلہ لو گے، کیونکہ تمہارا بس ہی اسی پہ چلتا ہے، بلکہ اس پہ بھی نہیں چلتا۔ یہ لڑکی اگر ہوش میں ہوتی تب تمہیں بتاتی کہ وہ کیسی آفت ہے۔
تمہارا بس صرف کمزور لوگوں پہ چلتا ہے میرے بھائی۔ لے لو بدلہ۔ شاباش۔ تم اپنے قد سے بڑے دشمن کو چھوڑ دیتے ہو کیونکہ تم اس سے ڈرتے ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، تم اس کمزور سے بدلہ لے لو۔ میں تمہارے طاقتور دشمنوں سے نمٹ لوں گا کیونکہ میں مرد ہوں، عورتوں سے مقابلہ نہیں کرتا میں۔ وہ آنکھوں میں تمسخر لیے بول رہا تھا۔ یاقوت حسب توقع بھر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں سب سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں بھی مرد ہوں اور اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، یار ہم دونوں بھائی ہیں، میں بدلہ لوں یا تم، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی تم لڑکی کو سنبھال لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ تم سے بہت اوپر کی چیز ہے یار، میں ہوں نا اس کے لیے۔ تم دیکھنا، میں لوں گا اس سے تمہارا بدلہ، کیونکہ میں عورتوں سے بدلے نہیں لیتا، مجھ میں مردوں سے لڑنے کی ہمت ہے۔ وہ اس کو اکسا رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ نوح، مجھے بتاؤ، مجھے کیا کرنا ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یاقوت مرزا اپنا بدلہ لے سکتا ہوں؟ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مرد ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ چھوڑو یار، رہنے دو، روتے رہو گے پھر، یا پھر انکل سے جا کر میری شکایت کرو گے؟ لڑکیوں کی طرح مرد بننے کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے بھائی۔ اور تم تو ابھی بھی بچے ہو۔ چلو ہم سائم کے فلیٹ پر چلتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ یاقوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے بتاؤ، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ نوح نے کندھے اچکائے تھے۔ اوکے، کول۔ تو یہ سامنے جو ایس پی کی گاڑی کھڑی ہے، جانتے ہو کس کی ہے؟ عمر حیات۔ عمر حیات، وہ بول رہا تھا اور یاقوت غور سے سن رہا تھا۔ یاد ہے عمر کون ہے؟ اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہی جس نے پچھلے مہینے تمہاری پارٹی پہ ریڈ لگایا تھا اور تمہاری ساری سٹاک، ڈرگز اور امپورٹڈ شراب ضبط کر لی تھی۔ یاقوت نے غصے سے مٹھی بھینچ لی تھی۔ کتنی مشکل سے نکلے تھے تم اس کیس سے۔ اف، مجھے تو سوچ کر بھی جھرجھری آ رہی ہے۔ کتنی بے عزتی ہوئی تھی تمہاری۔ کتنے دن انکل نے تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا، اور اسی کی وجہ سے تو شینا نے تم سے بریک اپ کیا تھا، کیونکہ وہ اس ایس پی کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ یاقوت کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ اس کی سب سے محبوب گرل فرینڈ تھی۔ لیکن خیر، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم بھلا کر ہی کیا کر سکتے ہو بھائی؟ لیکن ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا، ایسا بدلہ لوں گا، یاد رکھے گا یہ ایس پی۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ مشکوک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نوح مسکرایا تھا۔ تیر نشانے پہ لگا تھا۔ وہ اس کی کمزوری جانتا تھا۔ بس کبھی کسی کی کمزوری نہ کسی کے ہاتھ لگے۔ میں وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میں یہ کرتا کہ یہ جو لڑکی ہے نا پیچھے، اس کو اٹھاتا اور اس ایس پی کی گاڑی میں ڈال دیتا۔ پھر میں یہ کرتا کہ صبح ہونے سے پہلے اس لڑکی کے باپ اور منگیتر کو کال کرتا اور ان کو بتاتا کہ ان کی لڑکی کہاں ہے۔ تم جانتے تو ہوگے وہ لوگ کون ہیں۔ ایک تو ایس پی کی نوکری جاتی اور دوسرا اس کی سارے شہر میں ریپوٹیشن خراب ہوتی۔ تیسرا وہ لوگ اس کے ساتھ وہ کرتے کہ اس ایس پی کی نسلیں یاد رکھتی۔ چوتھا، یہ آفت لڑکی اس آدمی کی زندگی حرام کر دیتی، نہ اس کو زندہ لوگوں میں چھوڑتی نہ مردوں میں۔ اور آخری اور سب سے بڑی بات، وہ ایک ایسے گناہ کی سزا بھگتتا جو اس نے کبھی کیا ہی نہ ہوتا۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے جرم کی سزا کاٹے جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ یہ سزا یا تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے یا مار دیتی ہے۔ میں تو اپنے دشمن کے ساتھ یہی کرتا۔ وہ سامنے گاڑی کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ خیر چلو، سائم کے فلیٹ چلتے ہیں، ورنہ تم پھر بچوں کی طرح رونے لگو گے۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم اندر جا کر اس کے ڈرائیور کو مصروف رکھو، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ وہ اب گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ لیکن تم اکیلے کیسے؟ میں تمہارے ساتھ یہاں۔ یاقوت نے اس کی بات کاٹی تھی۔ بس، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ میں مرد ہوں، اپنا بدلہ اکیلے بھی لے سکتا ہوں۔
میں اپنے سے 1000 گنا طاقتور دشمن سے اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں۔ مجھے اپنے سینے پر انگلی رکھی تھی یاقوت مرزا کو۔ اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی نوح مرزا کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا مکمل حسن جو تمہیں کچھ دیر قبل اٹریکٹ کر رہا تھا، اس کا کیا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارے لعنت بھیجو حسن پہ، پہلے میں یہ تو ثابت کر دوں کہ میں مرد ہوں۔ وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ نوح بھی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ ابھی اس کو بہت کام کرنے تھے۔ ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لانی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کروانی تھی، عمر کی گاڑی کی ڈگی سے اس کا سامان نکال کر اس کی جگہ ایک جیتا جاگتا وجود اندر ڈالنا تھا۔ اف اللہ، ایک نوح اور اتنے کام۔ اس نے ایک مرد سے بچا کر حالے کو دوسرے مرد کے حوالے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس رات اس ریسٹورانٹ میں نوح مرزا بھی موجود تھا۔ اس نے عمر کو حالے کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے عمر کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ وہ حالے کو ایسے مرد کے حوالے کر رہا تھا جو خود تو مر جاتا لیکن اس لڑکی پر حرف نہ آنے دیتا۔ وہ حالے کو ایک جانور سے بچا کر ایک انسان کے حوالے کر رہا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عظیم تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں بھی ایک بہن تھی۔